बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूँ इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द क्वेश्चन इज़। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, एक जलसा किया, अब तक दोबारा जलसा करने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा सरकारी प्रोटोकॉल उनके साथ है, पूरी अदालतें उनके साथ हैं, पूरा मैनेजमेंट मीडिया उनके साथ है, बहुत सारे इदारे उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको प्रोटोकॉल करें। नाज़रीन, कल देखा कि शेर अफजल मरवत साहब जब जा रहे थे कोहाट में और उससे पहले बाजोड़ में जलसा करने के लिए यानी वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने के लिए, तो रास्ते उखाड़ दिए गए, सड़कें उखाड़ दी गई। लेकिन उसी रोज़ मरियम नवाज का भी कहीं वर्कर कन्वेंशन था और पूरा एक पुल को सजाया गया था उनकी पार्टी परचमों के साथ और पार्टी के पैनाफ्लेक्स के साथ। तो ये बात वाज़े तौर पे ज़ाहिर होती है कि कोई ऐसा है जो इनको इजाज़त दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो कौन सी ताकत है? इन सब मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद तलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, एक बड़ा जलसा उन्होंने किया मीनार पाकिस्तान के ऊपर, वो जलसा भी जैसे हुआ आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसके बाद अब दिन तक कोई नया बड़ा जलसा करने में या कोई जलसों का शेड्यूल देने में उनकी पार्टी अभी तक नाकाम रही? क्या वजह हो सकती है? सर, उसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि शेर मरवत साहब को आगे रोका गया या मुख्तलिफ़ चीज़ों की रुकावटें पैदा की गई। इसमें मैं एक चीज़ का और एडिशन करना चाहता हूँ कि जिस ग्राउंड के अंदर जलसा होना था या जो भी खिताब होना था, तो उस ग्राउंड में पानी भी छोड़ दिया गया। और अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियां नवाज शरीफ जो है ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे? उसकी स्टोरी सिंपल सी वजह ये है, जैसे इमरान खान की जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया गया और ख़त्म करने के बाद हुआ क्या है कि आपके पास ये 13 पार्टियाँ इकट्ठी आ गई और उसके बाद पूरे लाल साहब 15 हो गई हैं। 15 हो गई हैं जी, बिल्कुल। अब ये जो 13 या 15 पार्टियां जो हैं, इन सब ने इकट्ठे होकर क्या काम किया, वो जिसको एक नया नाम दिया गया था PDM का, और उसमें 1.5 साल के अंदर मियां नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, और उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया इस कौम का, वो आपके सामने है। हर चीज़ को आग लगी। इमरान खान को तो ये कह रहे थे महंगाई है, और उस दौर के अंदर इमरान खान की कोई चीज़ महंगी होती थी, इमरान खान का नाम लेके ये कहते थे इमरान खान ने महंगी की। लेकिन उसके बाद ये जो PDM आई, PDM के उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? खान साहब ने वहाँ उस टाइम कहा था कि ये सारे का सारा जो है ये लंदन प्लान है और वो सारे की सारे देख सकते हैं। शहबाज शरीफ का तो अपना दिमाग है ही नहीं। वो 2 बात होती थी, दूसरे दिन लंदन चला जाता था, मियां नवाज शरीफ से पूछता था, वो आगे बताता था और उसके बाद फिर आपके पास आता था, पाकिस्तान में प्लान करके बताता था। और उसका नतीजा क्या निकला? हमने सबने भुगता है। उसका 30 हज़ार रुपये बिल कहाँ गया? नहीं दिया, आप लोगों ने दिया है। तो इसलिए अब लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि भाई ये लोग सिर्फ एक प्लान के तहत आए हैं। और आप अंदाजा इस बात से लगाएं ये बेवकूफ़ में कैसे बना रहे हैं। जैसे ये PDM की फॉर्म में इकट्ठे थे, खान साहब ने कहा था कि एक टाइम आएगा मैं जब इनको पकड़ूंगा इकट्ठे हो जाएंगे। पूरी कौम ने देखा। और अब ये देखें, इलेक्शन का टाइम है, अब बिलावल कह रहे हैं कि भाई ये मियां नवाज शरीफ जो है ये आपके पास चोर है, ये है। और भाई जब चोर है, जब तुम लोगों के साथ बैठा हुआ था, तब आप लोग कहाँ थे? इससे बात समझ आती है कि सर ये सारे के सारे चोर लुटेरे जो हैं। सवाल आपने बीच में एक और भी किया है कि इनको कौन सी ऐसी ताकत है जो इनको, जिन्होंने क्या रखा है कि भाई इनको पकड़ें और इनके किसी किस्म के जलसे करने न दें। सर ये वही ताकतें हैं, ये वही ताकतें हैं जिन लोगों ने 9 मई खुद करवाया है। और इल्ज़ाम किस पे लगाया है? गरीब आदमी मार रहे हैं और उसका किसको नुकसान हो रहा है? हमारे पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी जो अवाम है क्या एस्टेब्लिशमेंट से प्यार नहीं करते? ओ भाई प्यार करते हैं, पूरा मुल्क हमसे प्यार करता है आपसे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लेकिन जब आप गलत काम करेंगे तो लोग उसमें जमा माइनस करेंगे, मेरी जुबान बंद करवा देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं सुबह शाम लोग जो हैं ये कर रहे हैं। अब सवाल एक सर मैंने पूछना है मियां नवाज शरीफ साहब से, ये कहता था मुझे क्यों निकाला, तो आज क्यों नहीं बोल रहा भाई? इससे समझ आती है ये चोर लुटेरे, ये जो डाकू किस्म के लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ दिनों में आपके पास आएंगे। अगर आपने इनको तस्लीम कर लिया, फिर आप इसी तरीके से ज़लीलो ख्वार होंगे। और यकीन मानिएगा, अगर ये कौम नहीं समझेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, अपने बच्चों को जाहिल बनाएं। क्यों? भेड़ बकरियों की तरह जिस तरह दिल चाहे
موڑ دیا. اللہ خیر صلاح. میں سر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ابھی 2 دن پہلے ہم نے بارہکوہ کے اندر اسلام آباد کے اندر سروے کیا, یقین مانیے گا سب کے سب لوگ پی ٹی آئی کے لیے. جی بالکل, اسلام آباد میں تو ہے ہی پی ٹی آئی. اچھا سر, نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے آئی پی پی کے ساتھ, جو ابھی نئی بننے والی پارٹی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ نون لیگ نے کہیں ہتھیار تو نہیں ڈال دیے کہ اب وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے ایک آئی پی پی کی کہ وہ ہمارے ساتھ اتحادی ہو تو ہم ووٹوں کو مکس کر کے سیٹ نکالیں, تو کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ بھائی ہم اب مینٹلی پی ٹی آئی سے ہار چکے ہیں تمام حلقوں میں؟ بٹ صاحب یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ آپ ہی کا ایک فکرہ ہے, آپ ہی کا وہ فکرہ ہے, اور وہ فکرہ سچ ہو رہا ہے, کوئی مانے نہ مانے میں لیکن مانتا ہوں. وہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹیم بی ہے, ایسے ہی ہے, یہ ٹیم بی ہے اصل میں سر. یہ سارے کے سارے چور لٹیرے اکٹھے ہیں. یہ ایڈجسٹمنٹ کیا اندر ساری گیم ایک ہے. یہ ہم عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سارے ایک دوسرے سے گالیاں نکالیں گے اور یہ کہیں گے, اور اینڈ پہ آ کے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اندر بیٹھے ہوں گے. وہ بھائی جس بندے کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ جا کے آپ کے چور لٹیرے ڈاکو سے مل رہا ہے, تو آپ کے ووٹ کہاں گیا ہے؟ لیکن سر یہ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ عوام ان کے یہ جو کرتوت ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں؟ سر عوام ان کے کرتوتوں کو اس لیے جان چکی ہے. یہ خان صاحب نے جو سارا ایکسپوز کر دیا نا, یہ اسی لیے تو پریشان ہے کہ ہم جائیں گے کدھر, ہم کس کے ساتھ ملیں. ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اپنے کپڑے کس کے سامنے اتارنے ہیں, کس کے سامنے نہیں اتارنے. خان صاحب نے ننگے تو کیے ہوئے تھے لیکن یہ سارے اور ہو چکے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ووٹ ضائع ہے, آپ کا ووٹ ضائع ہے. اور اگر آپ اپنے ووٹ کو ضائع کر رہے ہیں تو یقین مانیے گا ابھی جو آپ نے بل دیے نا 30,000 یا 50,000 دیں گے. ابھی جو آپ جو آٹا خرید رہے ہیں, چینی خرید رہے ہیں, جو چینی چور جن کو کہتا تھا حمزہ ککڑی, یہ انہی کے ساتھ مل رہے ہیں. ابھی بھی اب آپ کو عقل نہیں آتی ہے تو لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر. بھائی سیدھی سی بات ہے, یہ لعنت آپ پہ نہیں, یہ ہم پہ بھی ہے بھائی جان, یہ ہم پہ بھی ہے. ہم بے وقوف ہو چکے ہیں, ہمیں بولنا ہوگا. کب تک یار ان کی باتیں سنیں؟ کوئی کہتا ڈالا آ جائے گا, کوئی کہتا کیا آ جائے گا. اور گلا کاٹ دو یار, تم لوگ بے وقوف ہو. کس کو جا کے پوچھیں گے کیا نہیں ہو رہا؟ پورے ملک کے اندر لوگ پریشان بیٹھے ہیں. بچہ کہتا ہے کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں, جاب تک نہیں ہے. کس کو روئیں؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو روئیں. لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر. تم لوگوں نے کیا کیا 1.5 سال کے اندر؟ سر اس طرح ہے کہ آپ جس حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جی بالکل سر, حاجی غلام سرور خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر بھی رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر ہوابازی, تو سر یہاں پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آیا کہ بیرسٹر عقیل کو بٹھا کر جو غلام سرور خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں اتنے اہل ہیں کہ وہ اس سیٹ نکال سکیں؟ سر میں آپ کو بتا دوں, غلام سرور صاحب جو آ رہے ہیں نا, یہ صرف اور صرف واک اینڈ کے جتنے لوگ ہیں نا, ان کا ووٹ خراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ فصلی بٹیرے ہیں سر, فصلی بٹیرے. جدھر ان کو دانا پھینکتے ہیں یا ٹول کر کے ہوئے بھاگتے جاتے ہیں. بتائیں اس علاقے کے اندر انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ غلام سرور نے تو کہا کہ پی او فیکٹری کے اندر جتنے ملازمین ہیں ان کی پینشن ختم کر دو. قوم بھول گئی ہے؟ اور بھائی نہیں بھولے, لوگوں کو یاد ہے. لیکن سر حکومت تو آپ ہی کی تھی نا پاکستان. سر یہ جنہوں نے کیا پھر اس کا نقصان اٹھایا, ہم نے نہیں اٹھایا. ہم نے نقصان ان کو اٹھایا ہے, لیکن وجہ کیا ہے؟ خان صاحب نے ان کو اجازت دی اور یہ کتوں کی طرح جو منہ میں آیا بولتے رہے عوام کے ساتھ, اور اس کا ہم نے نتیجہ بھگت رہے ہیں. نظر آ رہا ہے سب کو. غلطیاں ہماری بھی ہیں, لیکن جتنی غلطیاں ان لوگوں نے کی ہیں اتنی خان صاحب نے نہیں کی. لیکن اب یہ کب تک چلے گا یہ آنے والے وقت بتائے گا. لیکن میں آپ کو ابھی ایک اور سر بتا دوں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں شیڈول, الیکشن ہونے والے ہیں, ابھی تک شیڈول نہیں ہے. یہاں ایک اور مزید ایک اور مین بات ہے, وہ میں نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بتاؤں یہ شیڈول جو ہے جو آئے گا, ابھی ایک بندہ گیا ہے امریکہ, وہ بندہ واپس آئے گا, وہ آ کے بتائے گا الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے. تو یہ تو اب آگے سر پتہ چلے گا. آپ کا کہنا ہے جو الیکشن شیڈیول آئے گا وہ امریکہ کی مرضی سے آئے گا, پھر تو میرے خیال میں کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ جس طرح پی ٹی آئی کے ورکر کنونشنز ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو نہیں آئے گا. ہاں, رات کو جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کی حدوں کو چھو رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور جو نواز شریف یا شہباز شریف دونوں بھائیوں میں سے انہیں وزیر اعظم بنتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس بات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب سر عمران خان صاحب کی نو ڈاؤٹ پورے ملک کے اندر پاپولیرٹی ہے اور ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے، لیکن اس کا میں بتاؤں اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا. یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے دو اس کی چیزیں، دو امپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے، یہ کچھ دن سر یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف ہماری بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو سر نہیں کہا. ٹھیک ہے. اور سر یہ ان کے سارے نیچے جو پی ایم ایل نون کے نیچے جتنے بھی، یہ تو سر سوشل میڈیا پہ باتیں چلتی رہتی ہیں، ہوائی باتیں بھی چلتی رہتی ہیں، یہ جتنے پی ایم ایل نون کے جتنے بھی کہہ لے گونگلو ہیں، یہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے. اور یہ گونگلو جتنے بھی ہیں نا سر، یہ بات کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کا نتیجہ اندازہ لگائیں. 25 جولائی کو سنیں جب 25 جولائی کو پچھلے سال عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ پشاور سے لے کر آئے تھے اسلام آباد میں، تو صبح کے ٹائم انہوں نے اس کو ڈسکس کر دیا. سر اس وقت بھی تو آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کے ایکٹیوسٹ یہی کہہ رہے تھے نا ہماری بات ہو گئی، ہماری ڈیل ہو گئی ہے. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس میں اس وقت سر، اس وقت کا میں آپ کو بتا دوں، اس وقت آپ کے پاس دہشت گردی کا بہت بڑا ایک وہ تھا، اور خان صاحب نے پراپر جو ہے اس کے اوپر جب دیکھا اور ساری چیزیں جب دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ بھائی اس سے نقصان ہوگا. اور نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارے اپنے لوگوں کا ہوگا. تو خان صاحب نے کہا میرے لیے میٹر نہیں کرتا، باڑ میں جائے یہ ساری چیزیں، میرے لوگ میٹر کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے وہ ختم کر دیا. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہوگی ہے، کچھ ہوگی ہے. مسئلہ ایک ہے سر، مسئلہ صرف یہ ہے کہ عوام نہیں مان رہی. ہاں عوام سے کون بات کرے گا؟ عوام نہیں مان رہی، عوام کہتی ہے ہمارا لیڈر یہی ہے. اچھا سر، اب کس کو پکڑیں؟ پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو، اور سر جی چھوڑیں سر جی، اس کی بات ہی نہ کریں. کل کلا کے یہ جس کو خان صاحب نے ان کو اس حد تک پہنچایا ہے پیک تک، اور یہ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے یہ گنا نہیں توڑ سکتا، اور یہ کچھ دن کہہ رہا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. یہ ایسے جو چورن بیچنے والے لوگ جو ہیں صبح شام بولتے رہتے ہیں. سر اگلا سوال کریں. اچھا شیر افضل مروت صاحب اس وقت بہت چارج ہیں، اور ان کا کراؤڈ جو ہے نا جہاں وہ جاتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اب پاکستان تحریک انصاف کی اول درجے کی نہیں تو دوسرے درجے کی لیڈرشپ میں وہ شمار ہونے لگے ہیں. جہاں وہ جاتے ہیں انہیں پروٹوکول ملتا ہے. تو یہ چیز سر پنجاب میں کب آ رہی ہے دیکھنے کو؟ سر دیکھیں ان کو پروٹوکول کیوں مل رہے ہیں، اس کی اگر کہیں نا خان کی وجہ ہے، خان کی وجہ ہے. سب سے مین وجہ یہ ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. اور سر جو آپ کے حق کے متعلق بات کرے گا، جو آپ کے رائٹس کے متعلق بات کرے گا، جو آپ کے بچوں کا سوچے گا، جو آپ کے جو بندہ بیمار ہے اس کو ہاسپٹل کا سوچے گا. تو دیکھیں یہاں پہ خان صاحب نے کیا کیا تھا، خان کارڈ دیا تھا، ہیلتھ کارڈ دیا جس سے 10 لاکھ روپے کا آپ علاج فری کروا سکتے ہیں. تو لوگوں کو تو فائدہ تھا. جو بندہ دیہڑی کر کے جام کو ایک شام کو شیلٹر کے اندر نیچے جا کے سو لیتا تھا، صبح شام کا کھانا مل رہا تھا، تو لوگ تو اس کی بات کریں گے. اور بھائی ہمیں یہ کیا دے رہے ہیں؟ آپ بھی سر ان کے متعلق کام کریں، پوری قوم آپ کے پیچھے ہے. تو وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک ویژن دیا ہے، خان صاحب نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ بھئی یہ ڈائریکشن ہے، اب آگے آپ کے سامنے ہے، آگے عمل کریں گے تو ٹھیک ہے. سر وہ ایک چیز ہے نا، شعر یاد آ گیا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری. تو سر یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. اچھا سر یہ جو ویو چلی ہے، اب لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں، اور کے پی کے میں تقریباً پورا علاقہ جو کے پی کے کا ہے نا، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر کنونشنز ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ پنجاب میں کیا ایسی فضا پیدا نہیں ہو سکتی؟ سر پنجاب میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے شیر افضل مروت کا نو ڈاؤٹ آپ نے کہا ہے کہ سیکنڈ نمبر پہ خان کے بعد یہ ہے جس نے پوری کے پی کے اور پورے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جتنا بھی یہ نون لیگ یہ پی ڈی ایم کا جو جتھا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی سائڈ پہ لگایا ہوا ہے. پورا قوم جانتی ہے، پوری دیکھتے ہیں. سر اصل میں ان کو پراپر اگر ٹی وی چینل سوشل میڈیا کے اوپر دکھانا شروع کر دیں تو یقین مانیے گا کہ سب لوگ ان کو لتر ماریں گے. جس طرح پی ایم ایل نون کے پچھلے دنوں کے اندر ایک ایم این اے اس کو ایم پی اے کو چھتر پڑے ہیں، پوری قوم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی لیے ڈرے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پنجاب کے اندر کوئی ایسا بڑا سر ہے ہی یہاں نہیں ہے. جو بیچارہ نکلتا ہے اس کو آپ نے دیکھ سکتے ہیں، یا تو پریس کانفرنس کرتا ہے یا چھپا ہوا ہے. اور شیر افضل مروت کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ وہ بھائی 16 سال سے جج رہا ہے، پاکستان کا سب سے تگڑا وکیل ہے، ہاتھ ڈالیں، کس کو ڈالیں گے؟ لیکن یہاں پہ وہاں پنجاب کے اندر کوئی ایسے نہیں آ رہا. لیکن عوام تیار بیٹھی ہے، عوام تیار بیٹھی ہے. جب عوام تیار ہے تو انشاءاللہ یہ خان صاحب نے کوئی تو پلاننگ کی ہوگی. یہ آنے والے ٹائم کے اندر پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کون سی ایسی پلاننگ کی ہے. ابھی تک خاموش ہے، لیکن یہ جو امید لگ رہی ہے کہ ٹائم اچھا آئے گا انشاءاللہ.
سر طلال صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھے میرے ساتھ رانا محمد طلال صاحب جو کہ موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات چیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ عوام کا رخ اس وقت کس طرف ہے اور عوام کس چیز سے تنگ ہے اور کیا چیز چاہتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.